रियलाइज़ भी थे, तो हमने फ़ैसला ये किया कि एक तरफ तो इलेक्शन की तैयारी करें और दूसरी तरफ जो है तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंगेज करना चाहिए। एंगेज किस लिए, ये नहीं कि उनसे हम वोट मांगेंगे, बिकॉज दैट वुड हैव बीन हाईली क्या कहते हैं, इट वुड हैव बीन प्रिपोस्चरस। लेकिन हमने कहा कि हम उनसे कम से कम उनको आखिरी वक्त तक ये तो कहते रहें कि ये जो काम करने जा रहे हैं ये काम ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा इदारा है जिसका कि एक नाम है, एक तशख़्ख़ुस है, एक इसकी क्रेडिबिलिटी है और इसमें चीज़ें बड़ी मैच्योरली होती हैं और सीरियसली होती हैं। तो हमने कहा कि अगर ये सिलसिला चल निकला, और यही वजह है कि 40 साल हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए, ये पहली दफ़ा थी कि एक सिटिंग चेयरमैन के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस का मोशन आए। तो उस स्पिरिट को बरकरार रखते हुए, उस ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए हमने कहा कि हमें हर किस्म की कोशिशें करनी चाहिए कि ये चीज़ ना हो, बिकॉज ये हमारे इदारे के लिए ठीक नहीं है। यू आर नॉट डूइंग इट फॉर अ पर्सन बट हम उसको इंस्टीट्यूशन के लिए कर रहे थे। तो हमने मुख्तलिफ पार्टी लीडर्स के साथ हमने मुलाकात की, उसमें हम बजिंजो साहब के पास भी गए, लेकिन मौलाना फजल रहमान का जो इशू था वो ज़रा इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बिकॉज एक तो ये था कि हम इस जिस स्पिरिट से गए थे, तो जो ग्रुप तश्कील पाया उसमें उसको लीड कर रहे थे CM बलूचिस्तान जाम साहब। तो हम गए, मुख्तलिफ पार्टीज़ के हमारे और जो एलाइज थे, हम गए, उनसे हमने बात की और यही बात की। तो उन्होंने एक लतीफ़ा भी सुनाया कि मैं तो अब चूँकि ये हो गया है, इंटरेस्टिंग किस्म की है, आई कांट से इट ऑन टेलीविज़न, बट एक उन्होंने एक किस्सा सुनाया। अच्छा। तो हमने उनसे कहा कि जी वो तो ठीक है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ था कि हम आपके पास आएँ और हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि अपना रोल प्ले करें इंस्टीट्यूशन के लिए, बिकॉज लोग आते जाते हैं, आप भी हैं कल, आज हम हैं, हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई तावील काम ना आई और उन पे फिर हमने जो एक अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, हालांकि हम उसको जेन्युइनली कर रहे थे, इट वाज जस्ट नॉट अ फॉर्मेलिटी। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने जो है तो जलसे आम से ख़िताब किया और उसमें उन्होंने उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश किया कि वो हमारे PTI वाले लोग NRO लेने गए थे। तो उस पर मुझे ज़ाती तौर पे बहुत दुख हुआ, बिकॉज़ मौलाना साहब का एक हर एक का एक पॉलिटिकल लीडर है, उन्होंने ज़ाहिर है ज़्यादा सियासत की हुई है, मैं तो निस्बतन मुझे कम अरसा हुआ है, लेकिन ये अरसे की बात नहीं होती, तो उसूलों की बात होती है कि आपकी कोई ट्रेडिशंस होती हैं, कोई रवायात होती हैं, और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक़ नहीं होता, वो एक हमारी जो कल्चर का एक हिस्सा है जिसमें कि कोई रवायात होती हैं कि आपके घर कोई आए तो आप उसको इज़्ज़त देते हैं, और जो जाता है किसी के घर वो भी उसको इज़्ज़त दे रहा होता है। लेकिन उन्होंने उसको एज अ पॉलिटिकल वो इस्तेमाल किया, और अगर ये बात किसी भी तरीके से अगर सच होती तो फिर भी बात ही नहीं, बात तो हुई नहीं थी, हमने तो उनसे वोट मांगने ही नहीं थे, और ना हम इतने स्टूपिड हैं कि हम उनसे वोट मांगते, लेकिन उन्होंने उसको पॉलिटिकली प्ले किया एट द कॉस्ट ऑफ। लेकिन बहरहाल अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह वो करने वाला है। उसके एक ही दिन बाद इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन में ये भी हुआ कि आई एम श्योर, मैं ज़ाहिर है हम ये नहीं कह सकते हैं, ना हमें पता चल सकता है, बिकॉज आपको पता है ये एक सीक्रेट बैलेट था, हम ये नहीं बता सकते हैं कि जी किसने हमें वोट किया, बट आई एम श्योर कि उनके पार्टी के लोगों ने भी वोट किया होगा, और उसकी वजह संजरानी साहब को या लेट्स से उसकी करारदाद की मुखालिफत में, बिकॉज इट वाज नॉट अबाउट संजरानी, इट वाज पहले तो आप जो है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन को पहले सक्सीड करते हैं, अगर वो हो जाए तो तब कैंडिडेट आता है। तो उसमें उन्होंने इस तरह की जो बात की थी, तो ज़ाहिर है उसका फिर जवाब मिल गया, अमलन जवाब मिल गया कि वो जो सेनेटर्स थे उन्होंने इस करारदाद की हिमायत नहीं की। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि एक तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखें ये चीज़ें हमेशा होती हैं कि जब हॉर्स ट्रेडिंग, ये बड़ा एक सिंपल सा वर्ड है जो कि हम इमीडिएटली जो है ना हम कहते हैं ये तो जी पैसे दिए गए हैं और ये हुआ है और वो हुआ है, ऐसा हुआ नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ कि देखें जी, जब हम सिर्फ मौलाना पॉलिटिकल लीडरशिप से नहीं मिले थे, हम सबसे मिले थे, हम हर एक सेनेटर पे इंडिविजुअली हमने काम किया, हमने बड़ी मेहनत की, और हमारा पॉइंट सिर्फ यही था कि हमने इंस्टीट्यूशन को बचाना है, फॉरगेट अबाउट संजरानी। आप गए मौलाना साहब के पास जी, मौलाना साहब ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपने उनको रिस्पेक्ट दी, आपने उनसे वोट नहीं मांगना था, आपने उनसे कुछ नहीं कहना था, तो फिर चले क्यों गए आप? नहीं, हमने तो आप एक्सपेक्ट तो कर रहे होंगे कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। जिसके पास भी गए हमने यही कहा कि इस इदारे को बचाना है आपने, और ये इस तरह की जो एक चीज़ जो कि आप
شروع کر رہے ہیں وہ ختم یہاں پہ نہیں ہوگی, وہ آگے تک جائے گی. اور اس کے بعد دیکھیں نا, اب یہ سچویشن ایک ایسی آ گئی جس میں کہ اب ہمارے 36 ووٹ ہونے کے باوجود ہم جیت گئے. اس لیے نہیں کہ ہمیں کچھ زیادہ, ہمیں نہیں ووٹ ملے, یہ اس تحریک کو شکست ہوئی. یہ ریکویسٹ تھی, یہ کہنے گئے تھے ہم کہ آپ یہ جو ریزولوشن ہے یہ واپس لیں, اس میں آپ اپنا کردار ادا کریں. یہ تھا ایجنڈا. جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہم ملے, انکلوڈنگ حاصل بزنجو صاحب, ان سے بھی ملے, انہوں نے بھی. حاصل بزنجو صاحب نے کیسی ٹریٹمنٹ کی آپ کے ساتھ؟ دیکھیں, حاصل بزنجو صاحب نے تو اچھی طرح ٹریٹمنٹ کی, لیکن مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا, وہ اس حد تک نہیں گئے جس حد تک مولانا گئے, لیکن انہوں نے بھی ہمارے جو گئے تھے سینیٹرز, تو ایک قسم کا ایک مذاق سا اڑایا انہوں نے. وہ کس طرح سے, انہوں نے کہا کہ ہاں جی وہ شبلی صاحب آئے تھے لیکن انہوں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. اچھا. اور جو دوسرے تھے, کچھ سینیٹرز تھے, وہ تو سو رہے تھے. اچھا, دیکھیں ایک بڑا ویک ٹارگٹ چنا اپوزیشن نے, کیونکہ نمبرز ان کے پورے تھے, ٹھیک ہے, اور بڑا ویک سمجھا گیا چیئرمین کو. آپ نے ایک دفعہ میرے شو میں کہا تھا قائرہ صاحب کو کہ چیئرمین سینٹ کو بہت سے سینیٹرز نے کچھ ایسی سفارشات کی تھی, ایسی باتیں کی تھی, ایسے کام کہے تھے جو کہ چیئرمین نہیں کر سکے. وہ کیا باتیں, کوئی ایسی کون سی چیزیں جو چیئرمین نہیں کر سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بتاؤں گا, نہیں میں نے کہا تھا بتاؤں گا, لیکن سٹل وہ میرے کولیگز ہیں اور میں ان کی ڈسریسپیکٹ نہیں کرنا چاہوں گا. بٹ اگر اف یو ٹیک مائی ورڈ, ناجائز کام تھے کوئی؟ دیکھیں ناجائز کام تو یہی ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں آپ کئی چیزیں ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں, یعنی سینٹ کے میں یا نیشنل اسمبلی میں. مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی سینٹ میں ماضی میں بہت زیادہ بھرتیاں کی گئیں. ایز اے ریزلٹ کیا ہے کہ جی وہ اداروں میں آپ کو لوگ تو پھر رہے ہیں, نہ تو ان میں میرٹ ہے, نہ وہ کوئی جس کام کے لیے منتخب کیے گئے ہیں نہ وہ کام کرتے ہیں. نتیجتاً ہم جتنے بھی سینیٹرز ہیں, ہم جو بھی کام تھوڑا بہت کرتے ہیں ہم خود بھاگ دوڑ پہ کرتے ہیں, ہمیں کوئی اسسٹنس نہیں ہوتی ہے. بیسیکلی اپوزیشن پارٹیز کی کچھ لیڈرشپ میں جیسے مولانا فضل الرحمان پیش ہیں, بیکاز اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ہے چاہتے تھے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے اور ان کے پاس کیا آپشنز کیا ہیں, کہ ہاؤ ٹو ڈیسٹیبلائز دا گورنمنٹ, کس طرح گورنمنٹ کو پریشر میں لایا جائے. تو انہوں نے ایک آسان طریقہ, بیکاز سمجھتے تھے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو یہ سب سے سافٹ ٹارگٹ ہے, تو آئیں ہم اس پہ حملہ کرتے ہیں. اور اسی زوم میں رہے, اسی گمنڈ میں رہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے, تو وہ تو گھر میں جا کے سو گئے. تو یہ وہ کچھوے اور خرگوش والی بات تھی, جبکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم کسی صورت میں جو ہے نا ہماری ہار نہیں تھی. اگر ہم ہار بھی جاتے تب بھی لوگوں نے کہا تھا ظاہر ہے 36 و مقابلہ 64, یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے اس کمزوری کو اپنے لیے ایک مشن بنا لیا کہ جی یہ تو ہے ہی ہے, یعنی پھر گھر بیٹھ جائیں, سو جائیں, مقابلہ نہ کریں, واپس لے لیں, ریزائن کر دیں, یہ کر دیں. کہ مجھے تھوڑی سی فکر ہوئی تھی جب وہ کھڑے ہو گئے کہ, اور جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی, مجھے تو فکر نہیں ہوئی. نہیں مجھے فکر اس لیے ہوئی تھی بیکاز میں تو لائیو ٹرانسمیشن کر رہا تھا, میں نے کہا نہیں ہوگا. نہیں یقین تو ہمیں تھا. آپ اگر میرے بیانات بھی پڑھیں, ہم تو پورٹری کر رہے تھے نا کہ ہم کانفیڈنس شو کر رہے تھے کہ جی ہمارے تو 70 ہوں گے, ہمارے تو اتنے ہوں گے. لیکن تو مجھے خوشی ہے کہ سینسیبل ہمارے جو کولیگز ہیں وہ سینسیبل ہیں, جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں بھی کیا وہ بھی سینسیبل لوگ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جنہوں نے ووٹ نہیں کیا, لیکن بات یہ تھی کہ اینڈ آف دا ڈے ہمارا جو ادارہ تھا اس میں وہ جو انسٹیبلٹی, بیکاز پچھلے 2 مہینے میں کوئی کام نہیں ہوا سوائے اس کے. تو اب ہم وہ کر رہے ہیں, ہماری کوشش ہے کہ اب جتنی لیجسلیشن ہم کر سکیں ہم اس پہ ہم فوکس کریں, اور انشاءاللہ جو ہے نا لیجسلیشن کر سکیں گے آپ انشاءاللہ. جی دیکھیں ہمیں امید ہے, ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ بلز ہی آئیں, ہم پرائیویٹ ممبرز بل بھی ہیں, کئی ہیں گورنمنٹ کے بل ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. اور اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب بلز کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں اگر نہیں ہوگا جس طرح کہ ایک ہوا الیکشن سے پہلے کی, میں آپ کو بات بتاؤں کہ جس میں 3 ججز بڑھانے کی تعداد اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی, بیکاز لوگوں کے مقدمات ہیں, سال چل رہے ہیں, یہ ہیں, تو ججز کی تعداد کو بڑھانے کا بل تھا. وہ ہم نے کیا, جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی اپروو ہو گیا, جس کو چیئر کر رہے تھے PMLN کے جاوید عباسی صاحب, مصطفیٰ کھوکھر, فاروق نائک, یہ اس کے ممبر تھے. انہوں نے اس کو اوکے کر دیا, پاس کر دیا. ہاؤس میں آ کے انہوں نے پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے لیے انہوں نے اس کو اپوز کر دیا. اب اپوز انہوں نے کس چیز کو کیا, انہوں نے عوام کے فائدے کی جو چیز تھی اس کو اپوز کیا.
شبلی فراز صاحب سنا رہے ہیں جی کہ کیا ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی میٹنگ میں کیا ہوا، اور اس کے علاوہ جو الیکشنز میں ساری کارروائی ہوئی سینٹ کے الیکشنز میں، وہ آپ کے سامنے ایک بریک کے بعد جی. اور اکاؤنٹیبلٹی پہ obvious ریزنز ہیں اس کے، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں جناب اپوزیشن کا ایک سٹینس ہے، اینڈ دیٹ از کہ جناب اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں 6-8 بندے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو تو پکڑتا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی جو ہے جس کی باری لگتی ہے اس کی پھینٹی لگ جاتی ہے. اور اسپیشلی کشمیر کا ایک ایشو ریز ہوتا ہے، بڑا سیریس ایشو ریز ہوتا ہے، اینڈ ویری نیکسٹ ڈے ایک گرفتاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مفتاح اسماعیل کی ہو جاتی ہے، پھر مریم بی بی کی ہو جاتی ہے نیکسٹ ڈے. جو مجھے سمجھ آئی بات کی وہ یہی تھی کہ شاید میسج کنوے کرنا چاہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں رکے گا. آئی ڈونٹ نو آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں، میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایشوز ہر ملک میں آتے رہتے ہیں. اگر آج عمران خان یہ کہیں کہ جی اکاؤنٹیبلٹی کو ذرا ریلیکس کر دو، جانے دو، بی بائی گونز اور وی ٹیک اے نیو اسٹارٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ، اور آئیں سارے مل کے کرتے ہیں، اپوزیشن پارٹیز بھی ہیں، ویل بی دا بیسٹ گورنمنٹ، کہ جی اپوزیشن والے ہمارے وہ قصیدے لکھ رہے ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے حکومت کو تو نہیں بچانا اپنی، ہم نے تو اس ملک کو بچانا ہے. میں آپ کو بتاؤں مبشر کہ دیکھیں یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایک پرانا سسٹم ہے جس میں کہ ایک اسٹیبلشڈ لوگ تھے، جس میں ایک اسٹیبلشڈ وہ تھیں، فیملیز تھیں، ان کے بیٹے یہ ان کے لیے ایک علیحدہ پاکستان تھا اور باقیوں کے علیحدہ پاکستان تھا. پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ پی ٹی آئی میں نمبر 1 کہ ایک نئی پارٹی، اس کا فاؤنڈر ہی تھا عمران خان، انہوں نے آ کے یہ سارے اس قسم کے لوگ بشمول میرے، انہوں نے ان کو پالیٹکس میں لایا. اب آپ ہمارے منسٹرز دیکھ لیں، علی امین لے لیں، مراد سعید لے لیں، علی زیدی لے لیں، شہریار افریدی، جس کو یہ پہلی دفعہ آئے ہیں، ورنہ آپ کو وہی اسٹیبلش لوگ ملتے ہیں. تو عمران خان نے کیا کیا ہے کہ اس نے پورا ایک جو پولیٹیکل پیراڈائم ہے اس کی وہ شفٹ ہوا ہے، جس میں کہ ایک نئے لوگوں کو لایا ہے. یہ تو کمٹمنٹ چاہیے، اور جو کہ ہے ہماری گورنمنٹ میں، اور ابو آل عمران خان پرائم منسٹر، کہ یہ کمٹمنٹ نہ ہوتی تو وہ کہتے کہ یار چلو اپنی حکومت آرام سے کرو، اور یہ بجلی کو بھی نہ مہنگا کرو، یہ اس کو پیٹرول کو بھی مہنگا نہ کرو، پولیٹیکل کاسٹ مت دو، حکومت بچ جائے گی، 4-5 سال بعد آگے آئیں گے وہ ملک جو ہے تو ڈوب جائے گا. یہی فرق ہے اس میں، اس کی ہم پولیٹیکل کاسٹ ادا کر رہے ہیں. یہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو مہنگائی ہوئی ہے، یہ ساری ان غلطیوں کا خمیازہ ہے جو کہ آج ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ایز اے گورنمنٹ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم چیزوں کو، ٹھیک ہے اس پہ عوام کا پریشر آئے گا، لیکن جو ہمارے بچے ہیں یا جو ہمارے اگلے 2 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد جو ایک بہتری آئے گی، ایک صفائی آئے گی، وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو آپ کے مستقبل تک طرف لے جائے گی. نہ کہ یہ کہ ایک شارٹ ٹرم گین کے لیے آپ نے جی پیٹرول کے پیسے بڑھ دیے ہیں، جی آ کے وہ انہوں نے اپنا کریڈٹ لینے کے لیے کہ جی ہم نے اس کو کم کر دیا، سبسڈی دی. وہ پیسے دیر از نو فری لنچ، وہ پیسے کسی نہ کسی نے دینے ہوتے ہیں. ٹیکس کا دیکھ لیں آپ دیکھ لیں، ہم نے اپنے لیے ایک بڑا اونچا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، اور وہ اس میں ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے، بیکاز جو ملک 3,000 ارب روپے صرف سود کی مد میں ادا کرے، دس ڈز ناٹ انکلوڈ دا کیپٹل. کیونکہ ابھی تو آپ نے بڑے سخت ڈیسیژنز لیے ہوئے ہیں، اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، اس کو آپ فیس کریں گے، ہیٹ اس کی، ایگزیکٹلی کر رہے ہیں آپ لوگ. جی لیکن یہ اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس کب تک سامنے آئے؟ دیکھیں جی، ہمارا ماننا یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی جو ایک اس کا ٹرانزیشن کا جو پیریڈ ہے، بیکاز جس طرح میں نے کہا ہم ایک رجیم سے دوسری رجیم میں آ رہے ہیں، یعنی نان ٹیکس پیئنگ رجیم سے، جس میں کہ جو لوگ زیادہ پیسے بناتے تھے وہ ٹیکس دیتے نہیں تھے. اب جب یہ ہوگا تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آپ کا آئے گا، قیمتیں بھی نیچے آئیں گی، انفلیشن بھی نیچے آئے گی. انشاءاللہ 1 سال سے 1.25 سال میں اس کے پازیٹیو ایفیکٹس عوام کو ملنا شروع ہو جائیں گے. یو تھنک کہ 1 سال 1.25 سال جو لوگ ہیں، عوام جو ہے، وہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، میں یقین کرتا ہوں، دیکھیں میجورٹی لوگ، اس میں کوئی شک نہیں، ہم خود مطلب ہے کہ ہم بھی اور آپ بھی تو ہم اسی ملک میں ہی رہ رہے ہیں نا، کوئی یا عمران خان بھی تو اسی ملک میں رہ رہے ہیں. تو ہمارا یہ جو سختی کا وقت ہے تو ظاہر ہے، دیکھیں دیر از نو گین وداؤٹ پین. یہ تو ایک پرانی ایک وہ ہے، ایک مثال ہے. لیکن جب آپ اس چیزوں کو کریں گے تو یہ اسی لیے کی جا رہی ہیں نا کہ آگے جو ہے تو آسانیاں ہوں. So what you're saying is کہ
سال سوا سال کے اندر اندر بالکل. اینڈ آئی تھنک کہ پاکستان کے عوام یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے جتنے غریب لوگ ہیں نا وہ زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہ تو وہ لوگ جن کے ایک اپنے خاص طرز زندگی تھا, اس میں جو ہے بجائے اس کے کہ 1 ارب میں اگر وہ 90 لاکھ وہ 1 ارب منافع کی جگہ اگر انہوں نے 1 کروڑ کم بنائے تو کہتے ہیں جی وہ بری حالت ہے, جی ہمیں تو تباہ ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں. یو تھنک کہ بزنس ہو رہا ہے؟ نہیں, بزنس تو ہو رہا ہے. مطلب ہے جو دیکھیں بزنس کی جو وہ ہے اٹ از ایڈجسٹنگ ٹو دا چینجنگ سائٹس. اب ظاہر ہے جب آپ اکانومی کو فارملائز کریں گے کہ جس میں کہ آپ ٹیکس کی بریکٹ میں آپ لائیں گے تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ایڈیپٹیبلٹی میں تھوڑا ٹائم لگے اور یہی وہ 1 سال جو ہے جس کا ہم نے کہا ہے. اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 3 سے 6 مہینے میں یہ ہمارا جو FBR کا سسٹم ہے, جو ٹیکس ریجیم ہے, بڑی کلیئر ہو جائے گی. اور پھر آپ دیکھیں گے ایسے جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک چیز ہے جس میں کہ ہم کام کر سکتے ہیں, اینڈ دے ول آئی تھنک بزنس ایکٹیویٹیز ول ریسیوم. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی. شبلی فراز صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے اور کچھ کھری باتیں ایک مرتبہ پھر ان سے سنیں گے. 2 چیزیں مجھے سمجھا دیں. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں, لیکن میں نے آپ سے پوچھا تھا ابھی کہ جو PTI کے لوگ ہیں, کچھ لوگ 6 سے 8 لوگ ہوں گے میرے خیال میں, وہ جو ہیٹ فیس کرنی چاہیے انہیں نیب سے, کیونکہ آپ نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہوا تھا, آپ نے خود اپنے بندے نکالے, آپ نے خود اپنے بندوں کو کہا کہ جا کے فیس کر کے آؤ عدالتوں کو, اینڈ ونس یو گیٹ لائک کلین چیٹ کم بیک اگین. ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو ہے فرام دا لاسٹ لائک پرابلی 3 months 4 months پلس مائنس آپ لوگ جو بندے 6-8 بندے ہیں جن کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں نیب کی, ان کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ جا کے فیس کر کے آئیں اپنے کیسز, اینڈ ونس یو گیٹ اے کلین چیٹ کم بیک, اینڈ اف یو ڈونٹ گیٹ اے کلین چیٹ دیٹس دا ہائی وے. ایگزسٹنگ جو لاز ہیں ان کے اندر فلاز ہیں, اور ان کے اندر فلاز انٹینشنلی چھوڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ انٹینشنلی جو فلاز چھوڑے ہوئے ہیں, اور وہ آپ کو پتہ ہے, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کس نے چھوڑے, کیوں چھوڑے, وہ سب جانتے ہیں, ایک دوسرے کو ریلیف دینے کے لیے چھوڑے. ٹھیک ہے جی. اب ایگزسٹنگ لاز کے تحت آپ اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے جو لوگ 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال بعد ان کو اگر ریلیف مل جاتا ہے یا کلین چٹس مل جاتی ہیں فار گاڈ, تو وہ تو کل آپ کو وہ تو ساری زندگی کے کلین چٹ ملیں گے, اور کل آپ کو نہیں چھوڑیں گے وہ. ٹھیک ہے, وہ کہیں گے جی ہمیں تو ساری زندگی کے لیے کلین چٹ مل گئی ہے, ساڈا تو جڑا کرنا سی کر لیتا. سو وہ تو ہیرو ہوں گے, دین یو ول بی زیرو. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو پرائیورٹی ہے گورنمنٹ کی یا نیب کی, گورنمنٹ تو میرا خیال ہے وڈ بی دا رانگ ورڈ ٹو یوز, بٹ جو نیب کی جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو امیجیٹلی جو 2 گورنمنٹس رہی ہیں پچھلے 10 سال میں, یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر نا, بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہی والی بات ہے کہ قرضہ ہے 6 کھرب سے جو ہے تو وہ 30 کھرب ہو گیا ہے, تو یہ 24 کھرب کیسے یہ اس ملک میں آیا, کیونکہ نظر کہیں نہیں آ رہا عوام کی بہتری کے لحاظ سے. بلڈنگ صرف نہیں ہوتی ہیں, مطلب ایک بلڈنگ ہے جو کہ 100 روپے میں بنتی ہے, اگر وہی بلڈنگ آپ 1000 روپے میں بنائیں گے تو ظاہر ہے وہ جو 900 روپے ہیں وہ اس کا ٹیکہ تو لگا نا, عوام کو لگا, وہ پیسے کس سے دینے ہیں, وہ قرضے کس سے دینے ہیں, اس پہ سود کس سے دینا ہے. تو ہم نے امیجیٹلی جو کہ یہ جو 2 حکومتیں گزری ہیں ان کو ہم نے پہلے لانا ہے, ان کو ہم نے احتساب کے اس میں لانا ہے. اور جہاں تک کہ PTI کے لوگوں کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ اگر ہیں, مجھے تو جو بھی آپ کہیں, مجھے تو ایسے کوئی نام اس میں نہیں آ رہا ہے, بٹ آئی ایم شیور, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی فرشتوں کی پارٹی ہے. آپ نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہوا ہے, آئی ایم شیور, آپ نے PTI نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہوا ہے, ہم نے ایک جگہ پہ نہیں کیا, بندے نکالے آپ نے پہلے, ایگزیکٹلی 20-22 بندے پہلے نکالے, پھر اس کے بعد آپ جب حکومت میں آئے آپ نے فیڈرل منسٹرز کو بولا جاؤ جا کے عدالتوں میں جا کے, ہمارے استعفیٰ دیا. دیکھیں ہم نے کیا ہے, لیکن کچھ عرصے سے نہیں ہو رہا. نہیں دیکھیں, بیکاز ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ریسورسز ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں جن میں جو کہ ہماری پارٹی میں, ہمارے لوگ نہیں, میں کہوں گا وہ لوگ جو کہ ہماری پارٹی میں ہیں. دیکھیں جب ایک چیز بہت اچھی ایک آتی ہے وہ اس میں پھر سارے آتے ہیں, اس میں اچھے لوگ بھی آئیں گے, اس میں برے لوگ بھی آئیں گے. اب یہ ظاہر ہے یہ رسپانسبلٹی ہماری لیڈرشپ کی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ایسی پوزیشنز میں نہ لائیں جو کہ اس پوزیشن کو ایکسپلائٹ کر کے ہمارے ہم سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہوا ہے, عمران خان نے کیا ہوا ہے. 22 سال یعنی 2 بندوں سے شروع ہوئے ہیں اور ایک کرتے ہوئے, and you are witness to it, everybody is witness. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری حکومت اور ہمارا جو وہ ہے وہ
چند لوگوں کی بنیاد کی وجہ سے وہ جو ہے تو ٹارنش ہو. اور ہم چاہیں گے کہ اگر ان کے پاس جو نیب کا ادارہ ہے اس کو بالکل جانا چاہیے, ان کے پیچھے جانا چاہیے, if they are committed anything ضرور جانا چاہیے. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں ہماری پارٹی پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئی ہے خیبر پختونخوا میں. اگر دیکھیں نا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن, انہوں نے نیشنل اسمبلی کو اور کسی حد تک سینٹ کو بھی بالکل محصور کر دیا ہے اپنی لیڈرشپ کے اس پہ کہ جی کسی کو جیل میں ڈالیں تو یہ پھر واک آؤٹ. ایک فیصلہ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ پروڈکشن آرڈر نکلیں گے تو سب کے نکلیں گے, نہیں نکلیں گے تو نہیں نکلیں گے. کسی میرا تو یہ خیال ہے کہ پروڈکشن آرڈر نکلنے نہیں چاہیے. تو پھر آپ ایک فیصلہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اب دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ تو اس رکھ رکھاؤ میں آپ کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جس دن یہ کشمیر کا جو ہوا تھا اس میں کیا میجر وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان تھوڑے لیٹ آئے تھے؟ نہیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ پروڈکشن آرڈرز پہ یہ سارا کچھ وہ تھا. انہوں نے جو جس قسم کے ادھر آپ ایک کلیئر کٹ کیوں نہیں آپ کو ابھی بالکل انشاءاللہ ابھی آپ کو ملے گا اگلے ہفتے سے. آپ کہیں کہ پروڈکشن آرڈر ہوگا تو سب کا ہوگا, کسی کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ ایک ڈیسیژن لیں. ٹھیک ہے, بیکاز دیکھیں اس میں پولیٹیکل پریشر کوئی بھی نہیں ہے. ہم بالکل عید کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ بالکل دس وڈ بی دا پروڈکشن آرڈر پالیسی وڈ بی کرسٹل کلیئر. اور میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ یا کسی کے لیے نہیں ہے اور یا سب کے لیے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارا شور مچ رہا ہے کہ جی ابھی تو پھر عید کے بعد آپ کو ایک نیا ایک چیلنج سامنے لے کے آ رہے ہیں مولانا صاحب. جی وہ کہہ رہے جی میں سامنے سڑکوں پہ لوگ لے کے آؤں گا. جی دیکھیں جی ان کی خواہشیں پہلے جو سینٹ کے الیکشن میں جس طرح بلند و بانگ دعوے وہ کرتے تھے کہ ملین مارچ, جس طرح کے مذہب کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے, میرا خیال ہے کہ لوگ جو ہے تو وہ اس کی بالکل پذیرائی نہیں کریں گے. اور دیکھیں ہم پاکستان کو پھر وہی پاکستان نہیں بنانا چاہتے, ہم پیچھے نہیں اس کو گھسیٹنا چاہتے, ہم اب آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور وہ لوگ پولیٹیکل سسٹم جب تک آپ کا صاف ستھرا کمیٹڈ نہیں ہوگا, جو کہ بجائے اس کے کہ آپ کی ذاتی تجوریوں کو بھرے, ملک کی تجوریوں کو خالی کرے, تو وہ تو ملک کے دشمن ہے. تو ہم تو فرم بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس میں ہمیں اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جی آیا جو یہ نیب لاز ہیں اس میں ریفارم چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. میں اگری کرتا ہوں. دیکھیں اب یہاں پہ آتی ہے, پھنس جائیں گے آپ. نہیں ہم یہ بات تو یہی آگے ہے, ہم تو کریں گے, ہم نہ ہم ابھی بھی وہ کریں گے. دیکھیں ایک طرف تو یا تو یہ کہیں نا کہ یہ لاز جو ہے تو غلط ہیں, اگر یہ غلط ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ چیزیں غلط ہیں, اس کے ذمہ دار کون ہے؟ 12-13 چیزیں بنا کے دی تھی, اس میں ریلیف آپ کو تو نہیں مل رہا تھا. ہاں کریڈٹ آپ کو ضرور مل رہا ہوگا پی ٹی آئی کو, لیکن وہ ریلیف تو عوام کو مل رہا تھا. وہ تو 1 انچ بھی آگے نہیں چلی. وہ تو تیسرے مہینے فروغ نسیم نے بنا کے دے دی تھی ساری چیزیں. دیکھیں بیکاز وہ تو 1 انچ آگے موو ہی نہیں ہوئی چیزیں. دیکھیں نا اس وقت تک یہ افیکٹ نہیں ہوا تھا ان کو, اپوزیشن کے یا جو لوگ جو اس وقت نیب کی زد میں ہیں, ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ حکومت بھی بس ایک جس طرح ہم نے نعرے وارے لگائے, یہ بھی بس اسی طرح ہی انہوں نے اپنے ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ استعمال کیے, اور دے ڈونٹ مین اٹ. یہ تو جب ظاہر ہے اور آہستہ آہستہ جب چیزیں ہماری گورنمنٹ کی کمٹمنٹ دیکھی انکلوڈنگ نیب, تو ہمارے کچھ گلے ہیں نیب سے, لیکن ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا اس پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی کو. آپ کے کیا گلے ہیں؟ نہیں ہمارے گلے یہ ہیں کہ کچھ ایسے کیسز, کچھ ایسے غلط پروسیکیوشنز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ سالڈ کیسز تھے وہ عدالت میں وہ ہو گئے. ناٹ دیٹ the people were innocent. That's exactly my point is. Exactly. میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں. نہیں دیکھیں یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں ریفارمز کرنی ہے نیب میں, جو اسپیشلی جو پلی بارگین کا. کیسے کریں گے آپ پلی بارگین کا؟ نہیں ہم تو لائیں گے بلز, لیٹ them decide, ہم تو وہ کریں گے. صاحب آپ لے کے تو آئیں گے, میں وہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں. دیکھیں آپ لے کے تو آئیں گے, اچھی بات ہے لے کے آئیں گے آپ. فروغ نسیم 12-13 چیزیں لے کے آیا تیسرے مہینے, تو پھر بھگتیں جی, پھر بھگتیں. سال ہو گیا تقریباً. دیکھیں ہم تو اس کو بہتری کریں گے نا, 1 انچ بھی کام نہیں ہوا. تو ٹھیک ہے پھر بھگتیں وہ لوگ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں. The point is کہ میں my point is no, the point is that if these people جن کو آپ لوگوں نے ڈیٹین کیا ہوا ہے, نیب نے ڈیٹین کیا ہوا ہے, let me put it this way, تو اگر وہ لوگ چھوٹنا شروع ہو جائیں گے اور کلین چٹس ملنی شروع ہو جائیں گی, تو دوز کلین چٹس بھی ول بی فار ایور فار گڈ. میں اس میں ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں پھر آپ کیا فیس سیونگ کریں گے. ہمارا سسٹم تو نہیں, ہم تو دیکھیں ہماری تو پوری کوشش ہے. ہم پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو بائی دس. دیکھیں یہ کوئی ایسی لوگ نہیں مانیں گے, وہ کہیں گے جی ہمیں نیٹ ریزلٹ آج بھی مانگتے ہیں, اور وہ بعد میں بھی آپ الیکشن میں 5 سال بعد اگر جائیں گے یا اس سے پہلے جائیں گے تو پیپل ول آسک یو کہ بھائی صاحب آپ نے لوگوں کو پکڑا تھا, آپ ان کو تو کلین چٹیں مل گئی ہیں, تو آپ نے کیا کیا؟ نہیں دیکھیں یہ تو ہم تو یہی ہماری کوشش تو یہی ہے کہ نیب کو ایک تو ایز اے انسٹیٹیوشن وہ اس کی کیپیسٹی وہ نہیں ہے جو کس کی ہونی چاہیے.
task at hand is immense. उसमें आपको स्पेशली वाइट कॉलर क्राइम हो गए और कई इस किस्म की जो लॉयर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, 25 करोड़ का लॉयर खड़ा होता लेकिन है, आप इधर से नैब का लॉयर भेजते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि इसमें क्या आपको साइंस चाहिए कि जी ये मेफेयर के अपार्टमेंट मरियम नवाज के हैं? प्रूफ नहीं, आप बताएं ना कि हम तो प्रूफ तो करेंगे ना कि ये आप मनी ट्रेल। अब देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस अपार्टमेंट में उनमें रहते रहे, उन अपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर वहाँ पे मीडिया को एड्रेस करते रहे, वहाँ पे मीटिंग्स करते रहे, आप प्रूफ नहीं कर सकते। नहीं देखें, हमने तो प्रूफ इस तरह किया है ना कि जब इमरान खान से पूछा गया कि आपने ये बनी गाला का घर कैसे लिया है, वो नहीं, तो वो उन्होंने अपनी मनी ट्रेल, ये तो मनी ट्रेल नहीं दे रहे ना। तो मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं तो जब नहीं देंगे तो देन दे आर द कोर्ट्स। आपने एमएलएस लिखे, जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जो लॉज थे उनमें आपने 22-23 कंट्रीज को बोला, ठीक है, उसमें से मुश्किल से 3-4 कंट्रीज ने आपको रिस्पॉन्ड किया। देखें यस, प्रोग्रेस आहिस्ता आहिस्ता ही होगी, लेकिन जब कमिटमेंट आपकी होगी जो कि है, तो आप कई इन चीज़ों को ओवरकम कर जाएंगे और आप देखेंगे कि ये जिस तरह अब ये जो अगर इनको जेल में डाला गया है तो ये कोई आर्बिट्री तो नहीं है। कौन सी जेल में? नहीं, जो नवाज शरीफ है, जहाँ पे एसी है, जहाँ पे फ्रिज है, जहाँ पे मेडिक्योर होता है, जहाँ पे पेडिक्योर होता है, जहाँ पे मसाज होता है, देखें यही बदकिस्मती रही है। लेकिन अभी हमने इस चीज़ों को चेंज किया। तो जब पीपीपी की हुकूमत थी तो नवाज थी, वो थे, ये एक दूसरे को फैसिलिटेट करते थे कि इस किस्म की जेलें बनाई हुई थी कि अगर आप लोग इतने अरब रुपए अगर आपको है मुझे भी दे दिए जाए, हम भी कहेंगे यार ठीक है डाल दो हमें 5 साल जेल के लिए, कोई परवाह नहीं है। तो अभी भी यही हो रहा है। लेकिन अभी नहीं हो रहा, हमने काफ़ी उसमें वो किया है, चेंजेस लाई हैं। लेकिन अगेन आपकी जो वो बात थी ना कि जिस तरह की अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, इसी तरह जो ट्रीटमेंट ऑफ द इनमेट्स शुड ऑल्सो बी एट पार, ठीक है, कि जो ये नहीं है कि जी मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ, मैं फलाना रहा हूँ, मैं ढिमकाना रहा हूँ, मुझे जो है तो एक जो पुराने जो रूल्स वगैरह थे जिसमें कि जो एजुकेटेड लोग होते थे उनको एक डिफरेंट क्लास, बी क्लास या कुछ इस तरह जो मिनी यानी वो होती थी। मतलब जेल कोई एक रेस्ट हाउस नहीं है या ये कोई वो नहीं है, उधर तो आपको वो टाइम पे वो करना होगा, सर्व करना होगा। लेकिन बात ये है कि जी इसको सक्सीड करना है हर सूरत में। अगर हम अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाए सही मानों में, हम वो न सिर्फ अकाउंटेबिलिटी, इनको सिर्फ मकसद जेल में डालना नहीं है, मकसद है कि इनसे वो पैसे भी वसूल किए जाएं। कर लेंगे पैसे आप वसूल? यार जी हम होपफुल तो हैं, जाहिर है कि हम वाइट कॉलर क्राइम ये ना 6 यहाँ पे चल रही है जनाब, ऑफशोर चल रही है, उधर से कहीं से कहीं चला जाता है काम। वो भी लॉज इन्होंने खुद अपनी फेवर में बनाए। Exactly my तो हम उनको हम देखें, हमारे लिए चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं ये बात करता हूँ, स्पेशली हैविंग रिसेंटली वन दिस कैंपेन ऑफ द सेनेट, मैं माइनॉरिटी के बावजूद भी अगर आपकी कमिटमेंट हो, अगर आपकी नीयत ठीक हो, things you will have fall done in a place. wonderful job. They will fall Very in place. honestly talking, you have done a wonderful job. वो बस ठीक है, but the point is there are some things जिनको आप straighten up करने की जरूरत है। नहीं ज़रूरत है। I totally agree with you. I totally agree with you कि नैब लॉज को हमें देखना होगा बड़ा सीरियसली और उसको किस तरह पास कराना होगा, ये भी बड़ा ज़रूरी है। एंड मैं समझता हूँ कि ये हो सकते हैं, इनको कई तरीकों से इसको किया जा सकता है। लास्ट होप है आप लोग, बिल्कुल वी रियलाइज दैट। और आप यकीन करें कि ये एक मामूली वो नहीं है, बिकॉज इसमें हम पूरे 22 बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन का बहुत ज़्यादा लेवल है। लेकिन मैं ये इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करूँगा कि बावजूद इसके कि महंगाई हुई है, महंगाई हो रही है, वजूहात लोगों को पता हैं, लेकिन लोग अपनी तरफ से ये कुर्बानी दे रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं आपके साथ। बिल्कुल हमारे साथ चल रहे हैं। तो इससे बड़ी जिम्मेदारी हम पे क्या हो सकती है कि हमने कम से कम उनका आज तो ठीक है उन पे सख्ती हो, लेकिन हम कहते हैं कि उनका जो कल हो, उनके बच्चों का जो कल हो, उनका जो कल हो वो बहुत बेहतर हो और एक पुरसुकून और एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकें जिसमें कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों। ये नहीं हो कि जी अगर आप किसी के वो हैं, हमारे देखें आप, हमने खैबर पुख्तनख्वा में किसी के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। हमारी 5 साल हुकूमत रही हमारी वहाँ पे, ठीक है। हमारे वहाँ के जो नैब था उसमें हमने खान साहब ने हमने एक्सेप्ट किया कि हम वो नहीं कर सके थे जो कि हम, लेकिन हमने किसी की विच हंटिंग नहीं की, जो कि आज ये कह रहे हैं ना कि जी विच हंटिंग हो रही है। हमने कोई 5 साल में, वरना होता तो मैं कहता हूँ कि एनपी के कई लीडर जो है तो अभी तक अंदर होते।
ٹھیک ہے نا, آپ کو پتہ ہے جو امیج تھا وہاں پہ جس طرح کی حکومتیں چلائی گئی تھیں, لیکن یہی شو کرتا ہے کہ ہم اس پہ نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں, ہم یہ پیورلی میرٹ پہ کر رہے ہیں. ہمارے پاس روز ثبوتوں کے ثبوت آ رہے ہیں. اب وہ پہلے والا سلسلہ نہیں ہے جس میں کہ آپ کا فیور میں, حالانکہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کئی اداروں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کے راستے میں ہنڈرنس ڈال رہے ہیں, لیکن ہماری جو وہ اسپیشلی جو لیڈرشپ, دیکھیں جب لیڈر کمیٹڈ ہو نا پھر یہ, لیکن اگر لیڈر بھی لگا ہو تو پھر سارے کہتے ہیں اگر لوٹ ہے تو لوٹ سی, پھر ہر ایک جو ہے تو وہ اس والی بات ہے. چلیں جی, وی ہوپ فار دا بیسٹ. جی شفیع صاحب, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. نہیں جی, مائی آنر. میں جاتے جاتے ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جی. مجھے میرے خیال میں 28-29 سال ہو گئے جرنلزم کرتے ہوئے, اور جب بھی کوئی حکومت آئی ہے اور اسلام آباد میں دکانیں کھل جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی, اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں دکانیں کھول کے کہ جناب ادھر ٹرانسفر کرانی ہے, پوسٹنگ کرانی ہے, اتنے پیسے دے دو, تو وہ کرا دیتے. لیکن دس از فار دا فرسٹ ٹائم عمران خان جب سے آئے ہیں مجھے وہ دکانیں کھلی ہوئی نظر نہیں آئیں. کوشش لوگ کرتے ہیں, ہاتھ پاؤں مارتے ہیں, لیکن دکانیں نہیں کھلی. سو عمران خان کے دور حکومت میں ایک تو کم از کم پلس پوائنٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ دکانیں نہیں کھلی, لوگ یہاں پہ سودے نہیں کر رہے, یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب فلاں پوسٹنگ کرا لو تو پیسے دے دیں تو ہم آپ کی کرا دیتے ہیں, یا فلاں جگہ لے دیتے ہیں آپ کو, یا ایک پورا کاروبار ہے, وہ نہیں ہو رہا پہلی دفعہ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.